यूहन्ना 1:17 में बयान है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। इसमें क्या रूहानी भेद है कि आयत के पहले हिस्से में शरीयत को अलग रखा गया है, मगर आयत के दूसरे हिस्से में फजल और सच्चाई दोनों को एक साथ रखा गया है। क्या शरीयत सच्ची नहीं? बिल्कुल सच्ची है, मगर हम इंसानों को बचाने के लिए काफी नहीं। क्या शरीयत रास्त नहीं? बिल्कुल रास्त है, मगर हम इंसानों को रासबाज ठहराने के लिए काफी नहीं। शरीयत ऐसे इंसान से रासबाजी का तकाजा करती है जो गुनाह के बोझ तले कुचली हुई शिकस्त खुर्दा जिंदगी गुजार रहा है, जबकि फजल से मुफ्त में इंसान को रासबाजी हासिल होती है। इसलिए यूहन्ना 1:17 में फजल और सच्चाई दोनों को साथ साथ रखा गया। यूहन्ना 1:14 में भी बयान है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। फजल और सच्चाई को इस आयत में भी साथ रखा गया है, क्योंकि शरीयत तो जिस्म में जिंदगी गुजारने वालों के लिए दी गई, जिसे इब्रानियों 8:5 और 10:1 में आसमानी चीजों का अक्स कहा गया है। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, इस एतबार से फजल और सच्चाई को साथ रखा गया, क्योंकि शरीयत में तो असल सूरत नहीं, मगर फजल वो असल या वो सच्चाई है जो जिस्मानी नहीं बल्कि आसमानी है। मत्ती 8वें बाब में जब मसीह यीशु पहाड़ से नीचे उतरे तो लोगों की एक बड़ी भीड़ मसीह यीशु से मिलने को पीछे हो ली। जबकि मूसा जब खुदा से मिलकर पहाड़ से नीचे उतरता था तो लोग डर के मारे मूसा से दूर चले जाते थे और मूसा को अपना चेहरा ढांपना पड़ता था, क्योंकि लोग उसके चेहरे के जलाल से घबराते थे, जिससे जाहिर हुआ कि गुनाहगार खुदा के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर मसीह यीशु का पहाड़ से उतरकर लोगों के दरमियान आना खुदा के फजल को जाहिर करता है। इसलिए लोग मसीह यीशु से डर कर नहीं बल्कि मसीह यीशु की तरफ चले आते थे, क्योंकि जहां शरीयत ये कहती है कि अपने जूते उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है, वहां फजल ये कहता है कि मेरा बेटा लौट आया है, इसके पांव में जूती पहनाओ। इसलिए फजल के तहत हम खुदा के हुजूर शर्मिंदगी से नहीं बल्कि दलेरी से खड़े होते हैं। ज़बूर 119 से 142 में बयान है कि शरीयत बरहक है। ज़बूर 19:9 में खुदा के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। शरीयत के लिए बरहक का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, जबकि मसीह यीशु ने दावा किया कि राह और हक और जिंदगी में हूं। हक होने और बरहक यानी हक पर होने में फर्क है। हक और बरहक की तालीम भी फर्क है। बरहक की तालीम लफ्जी तौर से जिस्मानियों से पुराने अहद के लिए और हक की तालीम रूहानी तौर पर आसमानियों से नए अहद के लिए। मसीहों के लिए बहुत जरूरी है कि बरहक की तालीम और हक की तालीम में फर्क वाज़ेह हो। कलाम हक के वसीला खुदा का फजल हम पर हुआ। फजल का मकसद ये जताना नहीं कि हम खुदा की नज़र में कितने गुनाहगार, नकम्मे और अधूरे हैं, बल्कि फजल का मकसद खुदा की मोहब्बत का इजहार करना है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तारीकी के फर्जन और मौत के मुस्तहिक थे, तो खुदा की मोहब्बत इस तरह हम पर जाहिर हुई कि मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए कफारा देकर अपने फजल से हमें गुनाहों से आज़ाद किया। हमारा अधूरा होना खुदा की लाजवाल मोहब्बत और वफादारी को बातिल नहीं कर सका। निजात हमें हमारी किसी खूबी, सलाहियत, काबिलियत या खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि खालिसतन खुदा के फजल से हासिल हुई है, जिसके हम लायक नहीं थे। एक आदमी यानी आदम के गुनाह की वजह से गुनाह पूरी नस्ल इंसानी में सरायत कर गया। हम गुनाहगार इसलिए नहीं थे कि हम गुनाह करते थे, बल्कि हम गुनाह इसलिए करते थे क्योंकि आदम ने गुनाह किया और हम आदम की सूरत पर वही बिगड़ी हुई शिरस्त लेकर पैदा हुए। यानी गुनाह करना पैदाइशी तौर पर इंसानी फितरत और शिरस्त है। आदम के गुनाह के साथ साथ तारीकी, गुनाह और मौत भी इंसान के हिस्से में आए। सो एक शख्स के गुनाह के सबब से तमाम नस्ल इंसानी गुनाह और मौत के जद में आए। एन इसी तरह एक ही शख्स यानी मसीह यीशु की फरमाबरदारी के वसीला बतेरे खुदा की राजबाजी हासिल करते हैं। मेरी और आपकी फरमाबरदारी से नहीं बल्कि मसीह यीशु की फरमाबरदारी से हमने राजबाजी हासिल की है। यहाँ मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम जिस्मानी तौर पर आदम की बिगड़ी हुई गुनाह वाली शिरस्त लेकर पैदा हुए, तो चाहे हम कितनी ही नेकियां कर लेते, क्या जो गुनाह की फितरत पैदाइशी तौर से हमें हमारे जिस्मानी बाप आदम से हासिल हुई, क्या हम अपनी कोशिश या अच्छाइयों से उस गुनाह वाली फितरत से आज़ादी हासिल कर सकते थे? अगर हम अपनी गुनाह की फितरत तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखते, तो हमने ये कैसे सोच लिया कि जो राजबाजी हमें मसीह यीशु के वसीला हमारी नहीं बल्कि मसीह यीशु की फरमाबरदारी की वजह से हम तक पहुंची, हम उस फरमाबरदारी को ख़त्म करके दोबारा आदम की गुनाह वाली शरीस्त में वापस लौट सकते हैं। यानी अगर जो आदम ने किया उसकी तासीर ऐसी मजबूत थी कि तमाम नस्ल इंसानी उस गुनाह के दलदल में फंस गए,
تو جو خدا کے بیٹے نے کیا وہ کس قدر قدرت والا ہوگا۔ آدم کا ایک عمل اگر گناہ اور موت کا سبب ٹھہرا تو یسوع مسیح کا ایک عمل راز بازی اور زندگی کے لیے کتنا زیادہ بڑھ کر قدرت والا ہوگا۔ جس طرح آدم کی نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ اور موت پیدا ہوئی، ہماری اچھائیاں برائیاں اس حالت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مسیح یسوع کی فرما برداری کی وجہ سے جو جلال پیدا ہوا، ہماری اچھائیاں برائیاں اسے کیسے تبدیل کر سکتی ہیں؟ کیا آدم کا عمل خدا کے بیٹے کے عمل سے زیادہ قدرت والا ہے؟ نہ ہم گناہ گار اپنی اچھائیوں برائیوں کی وجہ سے ٹھہرے اور نہ ہی ہم راست باز اپنی اچھائیوں برائیوں کی وجہ سے ٹھہرتے ہیں۔ ہم گناہ گار آدم کے گناہ کی تاثیر سے اور راست باز خدا کے بیٹے کی نیکی کی تاثیر سے ٹھہرتے ہیں۔ نہ ہی ہم اپنے اعمال سے آدم سے ملنے والی گناہ کی شرست کو جھٹلا سکے اور نہ ہی ہم اپنے اعمال سے خدا کے بیٹے سے ملنے والی راست بازی کی قدرت کا انکار کر سکتے ہیں۔ ہم جو مسیح یسوع کے ایک ہی بار قربان کیے جانے سے پاک کیے گئے ہیں، جس میں ہماری کسی نیکی یا اچھائی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اگر راست بازی ہمیں ہمارے اچھے کاموں کے عوض ملتی تو نجات خدا کی بخشش نہیں بلکہ ہماری مزدوری ہوتی۔ ہزاروں سالوں سے یہ دنیا کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں کر سکی جو آدم سے ملی اس بگڑی ہوئی شرست کو بدل سکتا۔ دنیا کا ہر مذہب اور ہر فلسفی آدم سے ملی اس بگڑی ہوئی شرست کو نکھارنے یا بہتر بنانے میں مصروف ہے۔ جس طرح ایک مردہ لاش کو نہلا دھلا کر کچھ دیر کے لیے ظاہری طور پر سجایا جاتا ہے، مگر لاش کے اندر گلنے سڑنے کے عمل کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں، عارضی طور پر کچھ حد تک چھپایا ضرور جا سکتا ہے۔ مسیحیت اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ہی اس گناہ کے بدن یعنی بگڑی ہوئی شرست کو جسم کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت مسیح یسوع کی صلیب کے ساتھ ہی مصلوب کر دیتے ہیں اور ایمان سے نیا اور روحانی بدن حاصل کرتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونا ہمارا نہیں، خدا کا کام ہے جو ہماری زندگی میں ہوا۔ جس طرح آدم سے ملنے والی پرانی انسانیت کو ہم اپنے کاموں سے اپنے اوپر سے اتار نہیں سکتے، اسی طرح خدا سے ملنے والی نجات اور نئی انسانیت پر بھی ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر پرانی انسانیت آدم کا کام تھا اور ایسا اثر والا تھا، تو نئی انسانیت جو خدا کا کام ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت والا ہوگا۔ اگر ہمارا فدیہ مسیح یسوع کے خون سے دیا جا چکا ہے تو ہماری اچھائیاں برائیاں کمی کمزوریاں اس بیش قیمت خون کی قیمت میں کمی نہیں لا سکتی۔ مسیح یسوع کا خون جو کل کائنات اور آسمانوں میں سب سے قیمتی ہے اور ہمارے گناہوں کی قیمت کے طور پر ادا کر دیا گیا ہے، تو ہمارے اعمال جس طرح آدم سے ملنے والی گناہ کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکے، اسی طرح مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے خریدے جانے کو باطل نہیں کر سکتے، کیونکہ کائنات کی سب سے قیمتی شے یعنی مسیح یسوع کا خون اس کے گناہ کا فدیہ بنی۔ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کی فرمانبرداری کی وجہ سے جو نجات ہمیں حاصل ہوئی، جس میں ہماری وفاداری کا کوئی عمل دخل نہیں، مگر ہماری نافرمانی سے وہ نجات باطل ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری فرمانبرداری اس قابل نہیں تھی کہ ہم آدم کی نافرمانی سے ملنے والی لعنت کو اپنے اوپر سے اتار پھینکنے کی قدرت رکھتے، تو خدا کے بیٹے کی فرمانبرداری سے ملنے والی نجات کی نعمت کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ فضل کی تعلیم سن کر لوگوں کا پہلا عام رجحان ہوتا ہے کہ شاید اس تعلیم سے لوگوں کو گناہ کرنے کا لائسنس دیا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس پہلا پطرس 1:23 میں غیر فانی تخم کی گواہی دیتی ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا تخم یا بیج، جسے پہلا یوحنا 3:9 میں خدا کا تخم کہا گیا ہے۔ جس طرح خدا کا بیٹا جس کے بارے پطرس نے گواہی دی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پالوس نے گواہی دی کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، یوحنا نے گواہی دی کہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ مسیح یسوع گناہ سے پاک تھے، مگر دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے گناہ ٹھہرایا۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، ہمارے گناہ اٹھا لینے کے بعد خود گناہ بن گیا اور ان گناہوں کی سزا پائی جن گناہوں کا وہ قصوروار نہیں تھا۔ اسی طرح ہم جو اچھائی سے واقف نہ تھے، مسیح یسوع پر ایمان لانے سے وہ رازبازی حاصل کرتے ہیں جس کے ہم لائق نہیں تھے۔ جس طرح مسیح یسوع کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، مگر وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، اسی طرح ہماری ذات میں کوئی راستی نہیں تھی، مگر ہم مسیح یسوع میں خدا کی رازبازی بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ جب مسیح یسوع ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنا منہ پھیر لیا اور بالکل اسی طرح برتاؤ یا سلوک کیا جیسا ایک گناہ گار کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے۔ این اسی طرح جب ہم مسیح یسوع کی رازبازی حاصل کر لیتے ہیں تو خدا ہم سے بھی ویسا ہی برتاؤ یا سلوک کرتا ہے جیسا خدا کے بیٹے کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ مسیح یسوع نے گناہ کی سزا ایسے کاٹی جیسے انہوں نے گناہ کیا ہو، اسی طرح ہم خدا کی کامل رازبازی ایسے حاصل کرتے ہیں جیسے ہم نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کے لیے گناہ گار بنے تاکہ ہم مسیح یسوع کے وسیلہ خدا کی رازبازی بن جائیں۔
شریعت کی تعلیم ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اچھا عمل کرو گے تو اچھا نتیجہ یا پھل کاٹو گے، برا عمل کرو گے تو برا ہی کاٹو گے، اچھے عمل کا اچھا انجام اور برے عمل کا برا انجام۔ اس طرح کی تعلیم کے لیے روح القدس کی ہدایت کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور فلسفے کی بنیاد اسی تعلیم پر ہے کہ اچھائی کا انجام اچھا اور برائی کا انجام برا۔ روح القدس کی ضرورت اس وقت پڑی جب فضل کی تعلیم دینی تھی کہ ہم برے ہو کر بھی مسیح یسوع میں خدا کی ایسی بڑی بخشش حاصل کرتے ہیں جس کے ہم حقدار نہیں۔ یہ تعلیم انسانی عقل سے نہیں، صرف روح سے اور پاک روح کی ہدایت میں رہتے ہوئے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پرانے عہد میں جب ایک گناہ گار اپنی گناہ کی قربانی کاہن کے پاس لے جاتا تھا تو لکھا ہے کہ کاہن کی ذمہ داری تھی کہ قربانی کے جانور کو اچھی طرح جانچ لے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں۔ اس مقام پر گناہ گار کے بجائے قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا ضروری تھا۔ گناہ کی قربانی گناہ گار کے پرکھے یا جانچے جانے پر نہیں بلکہ قربانی کے جانور کے بے عیب ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی تھی۔ سوال یہ نہیں کہ گناہ گار کتنا اچھا یا برا ہے، سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور کتنا اچھا اور بے عیب ہے۔ جب قربانی کے جانور کے سر پر ہاتھ رکھ کر گناہوں کا اقرار کیا جاتا تو گناہ گار کے سارے گناہ اس قربانی کے جانور پر منتقل ہو جاتے، جسے بعد میں قربان کر دیا جاتا، اور اس قربانی کے جانور کی بے عیب پاکیزگی اور معصومیت اس شخص پر منتقل ہو جاتی۔ اب وہ شخص گناہ گار نہیں رہا بلکہ اس کے گناہ اس سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہی فضل کی تعلیم ہے۔ شریعت کی تعلیم جیسے تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، لفظ تو یعنی ہم انسانوں کو مرکز بنا کر دی گئی۔ فضل کی تعلیم جیسے میں اپنے حکم ان کے دلوں پر لکھوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا، میں انہیں ان کے گناہوں سے نجات دوں گا اور ان کے گناہوں کو کبھی یاد نہ کروں گا۔ فضل کی تعلیم خدا کو مرکز رکھ کر خدا کے وعدوں کی بنیاد پر رکھی گئی، اور ہمارا کام صرف ایمان سے حاصل کرتے جانا ہے اور خدا کے ان وعدوں کا اقرار کرتے جانا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے گناہ اور موت پر فتح حاصل کر لی ہے اور ہم بھی ایمان سے اسی فتح میں شریک ہیں۔ مسیح یسوع میں ہم فاتح ہیں، فتح حاصل کرنے کے لیے لڑ نہیں رہے، بلکہ ایمان اور اقرار کے وسیلہ مسیح یسوع کے ساتھ اسی فتح میں شریک ہیں۔ کلام مقدس کی اس سچائی کا اقرار کرتے جانے سے پاک روح بڑی قدرت سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا نظر آتا ہے، اور وہ فتح جو ہمیں شروع میں نظر نہیں آتی، ہم اس فتح میں زندگی گزارنے اور تاریکی کی ہر قوت پر غلبہ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ بہت سے مسیحی یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم 10 حکموں کی تعلیم نہ دیں تو لوگ راست باز کیسے بنیں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب راست باز تھے، ایمان سے راست بازی 10 احکام ملنے سے کہیں پہلے، بلکہ ابراہیم کو تو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور جو فضل کی تعلیم دینے والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کی چھوٹ دے رہے ہیں، وہ شریعت کی تعلیم دے کر اپنی زندگیوں اور اپنی کلیسیاؤں میں تو گناہ ختم نہ کر سکے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کی غیر موجودگی سے نہیں بلکہ فضل کی غیر موجودگی سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ شریعت کے احکام پر عمل دنیا کے کسی انسان کو خدا کے حضور راز باز نہیں ٹھہرا سکا۔ فضل کی تعلیم کا مقصد اپنے اچھے کاموں کے بجائے خدا کی نجات کے انتظام پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان سے وہ برکات اور خدا کی مہربانی حاصل کرنا ہے جس کے ہم لائق نہیں تھے۔ خدا کی ایسی بڑی محبت اور بخشش کا احساس جب ہمیں ہوتا ہے تو اس محبت کے اثر میں رہتے ہوئے ہماری نیکی کی طرف رغبت اور گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مسیحوں میں عام سوچ ہے کہ اگر وہ شریعت کے احکام سے شروع کریں تو وہ خدا کے فضل تک پہنچ جائیں گے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خدا کے فضل سے شروع کر کے خدا کے فضل میں ہی رہنا ہے۔ بعض مسیحی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میں توبہ کر کے ایمان تو لے آیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ میں راز باز نہیں ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں راز باز بن گیا تو میں ریاکار اور منافق ہوں، کیونکہ مجھے میری ذات میں گناہ نظر آتا ہے۔ میں راست باز ہونے کا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو اور دوسرے مسیحوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جو کلام مقدس میں ہمارے بارے بیان کر دیا گیا ہے بس وہی دنیا کی آخری سچائی ہے۔ ہمارے ذہنی خیالات اور احساسات پر خدا کی بادشاہی کا انحصار نہیں۔ ہمیں خدا کے بیٹے کے وسیلہ کامل نجات بخش دی گئی ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں خدا کی رازبازی کہا گیا ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ، پاک روح کا مسکن کہا گیا ہے۔ خدا ہمیں کامل رازباز ٹھہراتا ہے کیونکہ مسیح یسوع کے وسیلہ ہمیں کامل نجات کے ساتھ ساتھ کامل پاکیزگی، کامل رازبازی اور کامل فتح بخشش کے طور پر ملی ہے۔ ہمارے اچھے برے کاموں سے نہیں بلکہ خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی، آسمانی شہریت، مسیح یسوع کی میراث میں حصہ، مسیح یسوع کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کرنے کا اعزاز اور آسمانی جلال بھی حاصل ہوا ہے۔
ہمیں بائبل مقدس میں خدا کی نسل کہا گیا ہے کیونکہ خدا کا تخم ہم میں رکھا گیا ہے اور ہمیں خدا کی ذات میں شریک کر لیا گیا ہے۔ ہمیں ہماری نجات کا بار بار یقین دلایا گیا ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اور بائبل مقدس ہمیں ایسی اندیکھی رازبازی کی گواہی دیتی ہے جس کا نظر آنا یا محسوس ہونا ضروری نہیں۔ ہم ایمان سے اس اندیکھی رازبازی کو حاصل کرتے ہیں جو کامل سچائی ہے اور جس کے ذریعے ہم خدا کے حضور بے عیب اور دلیری سے بیٹے بیٹیوں کی طرح کھڑے رہ سکتے ہیں۔ رازبازی کی جو ڈیفینیشن میری یا آپ کی نظر میں ہے، خدا ہم میں وہ رازبازی تلاش نہیں کر رہا، بلکہ رازبازی کی جو ڈیفینیشن ہمارے بارے کلام مقدس میں روح القدس نے لکھوائی ہے وہی سچی ہے اور خدا کے حضور مقبول ہے۔ یہاں ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات کے بجائے کلام مقدس میں بیان کی گئی خدا کی قبولیت پر انحصار کریں۔ منافقت تب ہوتی جب ہم ایسی بات کا اقرار کرتے جو ہم نہیں ہیں۔ اگر بائبل مقدس بار بار ہمیں خدا کی کامل نجات کا یقین دلاتے ہوئے ضمانت دیتی ہے کہ ہم مسیح یسوع میں خدا کی رازبازی مقرر کیے گئے ہیں۔ مسیح یسوع کا منافقت کے بارے بڑا سخت کلام تھا۔ یوحنا کی انجیل 3 اور 4 باب کے واقعات سے واضح ہے کہ مسیح یسوع کا منافق سے کیسا رویہ تھا۔ اس سے ہم پاک کلام کی خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ روح القدس نے یوحنا کی انجیل کی 3 اور 4 باب کے واقعات کو ایسی ترتیب سے بیان کیا۔ یوحنا 3 باب میں نیکودیمس کا بیان ہے جسے یہودیوں کے سردار کے طور پر متعارف کروایا گیا، جبکہ یوحنا 4 باب میں کنویں کے پاس ایک سامری عورت کا بیان ہے جس سے مسیح یسوع نے پانی مانگا۔ وہ عورت حیران تھی کہ یہودی ہو کر سامری عورت سے کیسے کلام کر سکتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ ایسی عورت جسے 5 شوہروں نے طلاق دے کر چھوڑ دیا ہو اور چھٹے آدمی کے ساتھ بھی بنا شادی کے رہ رہی ہو، کسی بھی معاشرے میں اس طرح کی عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مسیح یسوع کا اس عورت کے پاس جانا فضل کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ 3 باب میں نیکودیمس کے بارے بیان ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا، یعنی انسان کا کام، انسان کی کوشش۔ مسیح یسوع نے نیکودیمس سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، مگر کنویں کے پاس کھڑی سامری عورت کو مسیح یسوع نے ایسی کوئی بات یاد نہیں دلائی، بلکہ 10ویں آیت میں مسیح یسوع نے کہا کہ اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ نیکودیمس کے بارے بیان ہے کہ وہ رات کو مسیح یسوع سے ملنے آیا، یعنی چھپ کر، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے یہودی اسے دیکھ کر خیال کریں کہ یہودیوں کا سردار ہو کر یہ شخص مسیح یسوع کے پاس کیا کر رہا ہے۔ جبکہ کنویں کے پاس سامری عورت کو جب مسیح یسوع کی پہچان ہوئی تو وہ بغیر ڈرے، بغیر کسی جھجک کے اپنا گھڑا وہیں چھوڑ کر شہر میں جا کر مسیح یسوع کی منادی کرنے لگی۔ اس کے بعد نیکودیمس کا دوسری بار یوحنا ہی کی انجیل کے 7 باب میں ذکر ہوا، جب فریسی مسیح یسوع پر الزام لگا رہے تھے تو وہاں نیکودیمس مسیح یسوع کی طرفداری میں بیان دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیکودیمس کا تیسری اور آخری بار یوحنا 19 میں بیان ملتا ہے، جب وہ مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بعد کفن دفن کے لیے سامان لے کر آیا۔ نیکودیمس کی زندگی میں بدلاؤ کا تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر ایسی تبدیلی میں ایک طویل عرصہ لگ گیا، جبکہ کنویں کے پاس سامری عورت کی زندگی میں تبدیلی بہت تیزی سے نظر آتی ہے۔ 9ویں آیت میں وہ مسیح یسوع کو یہودی کہہ رہی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے کیوں پانی مانگتا ہے۔ 11ویں اور 15ویں آیت میں وہ مسیح یسوع کو خداوند کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور پھر 19ویں آیت میں اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، اور 29ویں آیت میں وہ شہر جا کر منادی کرنے لگی کہ جو آنے والا مسیح تھا وہ یہی ہے۔ اس عورت کی زندگی میں تبدیلی اس قدر تیز اس لیے ہو پائی کیونکہ اس عورت کا اپنی زندگی پر کسی قسم کا فخر یا غرور نہیں تھا، اس لیے مسیح یسوع فضل کی راہ سے اس پر ظاہر ہوئے۔ جبکہ نیکودیمس کی زندگی میں تبدیلی کو اتنا عرصہ لگ گیا کیونکہ یہودیوں کے سردار کی حیثیت سے اسے اپنی ذات پر فخر تھا، اس لیے مسیح یسوع شریعت کی راہ سے اس پر ظاہر ہوئے۔ جس طرح مسیح یسوع ہمارے لیے گناہ بن گیا اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اسی طرح ہم بھی خدا کے حضور رازباز ٹھہرائے گئے اور اس میں کوئی منافقت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21 سے ثابت ہے کہ ہمیں مسیح یسوع کی قربانی کے وسیلہ کامل رازبازی حاصل ہوئی ہے۔ کامل رازبازی سے مراد 100% کامل۔ کامل رازبازی کم یا زیادہ، چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، یعنی جب کوئی مسیحی توبہ کرتا ہے اور اسے جو رازبازی ملتی ہے، اور ایک مسیحی جو 30، 40، 50 سالوں سے خدا کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاس جو رازبازی ہے دونوں برابر ہیں بلکہ ایک ہی ہیں، کیونکہ یہ کامل رازبازی ہمارے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس رازبازی سے بڑی رازبازی یا زیادہ رازبازی ممکن نہیں۔
خدا کے ہر چھوٹے بڑے فرزند بیٹے بیٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پاس خدا کی کامل رازبازی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم مسیحوں کو اس قدرت کا علم ہے۔ جنہیں اس سچائی کا علم ہے وہ اس قدرت کو استعمال کر کے تاریکی کی ہر قوت کو کچلتے ہیں۔ کامل رازبازی سب مسیحوں کو ایک جیسی دی گئی ہے، مگر بعض مسیحی اس پر شک کر کے خدا کی بڑی قدرت سے محروم رہتے ہیں۔ خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہمیں روحانی طور پر اپنی نعمتوں، اختیارات اور صلاحیتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب ہمیں ہماری روحانی نعمتوں، صلاحیتوں اور اختیارات کا پورے طور سے علم ہوگا، تب ہی ہم ان روحانی صلاحیتوں کو استعمال کر پائیں گے۔ تاریکی کی قوتوں کے لیے کوئی اور تعلیم اتنی نقصان دہ نہیں جتنی فضل کی یہ تعلیم ہے۔ اسی لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہی ہے کہ خدا کے فرزند اس پہچان تک نہ پہنچ پائیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر خدا کے فرزند ان حقیقتوں کو جان گئے تو ان کی فتح کنفرم ہے۔ اس لیے وہ بیشتر مسیحوں کے دلوں میں خدا کی کامل رازبازی اور نجات کے بارے شک ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہت سے مسیحی خدا کی رازبازی پر شک کرتے ہوئے اپنے کاموں سے اپنی رازبازی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مسیح یسوع 2 بار کشتی میں پطرس کے پاس آئے۔ ایک بار شروع میں جب مسیح یسوع نے کہا کہ یہاں جال ڈالو، جال مچھلیوں کی زیادتی سے پھٹنے اور کشتیاں مچھلیوں کے وزن سے ٹوٹنے لگی۔ دوسری بار جب پطرس دوسرے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھا تو مسیح یسوع جھیل پر چلتے ہوئے اس کشتی تک پہنچے۔ ان دونوں واقعات میں ہمیں پطرس رسول کی 2 مختلف کیفیت نظر آتی ہیں۔ پہلے واقعے میں پطرس مسیح یسوع کے معجزے کو دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ جبکہ دوسرے واقعے میں جب پطرس کو معلوم ہوا کہ یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے کشتی کے پاس آ رہے ہیں تو وہاں پطرس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اے خداوند کیا میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں؟ ایسی بات ڈر کی نہیں بلکہ محبت کی کیفیت میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں واقعات سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ڈر کی کیفیت میں پطرس دن کی روشنی میں بھی خدا کی پاکیزگی اور حشمت کی برداشت نہ کر سکا، مگر محبت کے اثر میں پطرس رات کی تاریکی میں بھی ایسی دلیری دکھانے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ باقی سب شاگرد ڈر کی حالت میں تھے۔ ڈر سے تابعداری حاصل کی جا سکتی ہے، مگر وہ تابعداری عارضی ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں لوگ ڈر کی کیفیت سے باہر آنے لگتے ہیں اور تابعداری آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، جبکہ محبت سے ایسی تابعداری پیدا ہوتی ہے جس کا اثر دیر پا ہے۔ ہمارے پاسبانوں کو چاہیے کہ کلیسیا میں لوگوں کو ہر بار ان کے گناہوں پر شرمندہ کرتے رہنے اور خدا کے غضب سے ڈرانے کے بجائے خدا کی محبت کو کلیسیا پر ظاہر کیا جائے تو لوگ خدا کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی محبت کی وجہ سے تابعداری میں بندھے رہیں گے۔ جب ماں مریم اور دوسری عورتوں نے شاگردوں کو آ کر مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی خبر سنائی تو لکھا ہے کہ پطرس اور یوحنا مسیح یسوع سے ملنے قبر کی طرف بھاگے۔ پطرس اور یوحنا کی مسیح یسوع کی قبر کی طرف دوڑ 2 طرح کے ایمانداروں کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ دونوں شاگردوں نے ایک ساتھ دوڑنا شروع کیا، مگر راستے میں پطرس کہیں قبر کے پاس آ کر ٹھہر گیا، جبکہ یوحنا ثابت قدمی سے بھاگتا ہوا بغیر کسی تکلف یا جھجک کے قبر کے اندر چلا گیا، جسے دیکھ کر پطرس بھی پھر یوحنا کے پیچھے اندر چلا آیا۔ پطرس کی قبر کے پاس آ کر رکنے کی وجہ یا تو کسی قسم کی شرم، ڈر یا جھجک ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ چند دن پہلے ہی مسیح یسوع کا انکار کر چکا تھا۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے متی 26 میں مسیح یسوع سے محبت کا دعویٰ کیا تھا کہ گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا، اور پھر کہا کہ اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے برعکس ہم یوحنا کا دعویٰ دیکھتے ہیں۔ یوحنا نے اپنی انجیل میں اپنا تعارف ایسے شاگرد کے طور پہ کیا ہے جسے مسیح عزیز رکھتا تھا، یعنی مسیح محبت کرتا تھا۔ یقیناً مسیح یسوع سب شاگردوں سے محبت رکھتے تھے، مگر یوحنا کے لیے یہ فخر کا باعث تھا کہ مسیح یسوع مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ پطرس اپنے دعوے کی اگلی ہی صبح مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار مسیح یسوع کا انکار کر چکا تھا، بلکہ لعنت بھیج کر کہنے لگا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ جبکہ یوحنا کا فخر مسیح یسوع کی محبت پر تھا۔ جب سب شاگرد مسیح یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو بھی یوحنا مسیح یسوع کی صلیب تک مسیح یسوع کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس وقت پطرس کہاں تھا؟ پطرس دور کہیں اپنا چہرہ چھپائے اپنی ندامت پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ یا فخر پطرس کی طرح ہماری محبت پر ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا ہمارا بھروسہ اور فخر خدا کی محبت پر ہے کہ خدا نے ہم سے کتنا پیار کیا؟ ہوشیہ 6:4 میں انسان کی خدا کے لیے محبت کو صبح کی شبنم سے تشبیہ دی گئی ہے، جس پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔
جبکہ خدا کی انسان کے لیے محبت لازوال، لامحدود اور لامشروط ہے۔ اور یہی ہمارا فخر ہے کہ خدا ہم سے کامل محبت رکھتا ہے۔ فضل کی تعلیم یہی ہے کہ خدا کی محبت پر فخر اور اعتقاد رکھا جائے۔ انجیل مقدس میں 2 مقام پر مسیح یسوع کے لیے خدا نے آسمان پر سے پکار کر کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ پہلا بپتسمے کے وقت دریائے یردن کے کنارے، جو دنیا کا سب سے نچلا علاقہ ہے اور سطح سمندر سے 1400 فٹ کی گہرائی میں ہے۔ اس مقام پر جیسا لکھا ہے کہ آسمان پر سے خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دوسری بار خدا باپ نے یہی دعویٰ ہرمن کے پہاڑ پر کیا، جب مسیح یسوع پطرس، یوحنا اور یعقوب کو ہرمن کے پہاڑ پر اپنے ہمراہ لے گئے۔ ہرمن کا پہاڑ پورے بنی اسرائیل میں سب سے اونچی جگہ ہے۔ اس جگہ بھی آسمان پر سے خدا باپ کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات نہیں کہ سب سے اونچی اور سب سے نچلے مقام پر خدا باپ نے مسیح یسوع کے حق میں کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، کیونکہ خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ خدا کی محبت ہر مقام پر ایک جیسی ہے۔ پستی میں، بلندی میں، گہراؤں میں، سرفرازی میں، خوشحالی میں، تنگی میں، خدا کی محبت ہمیشہ یکساں ہے۔ ہرمن کے پہاڑ کے واقعے میں ایک اور بات غور طلب یہ بھی ہے کہ مسیح یسوع اپنے 3 شاگردوں کو اپنے ساتھ پہاڑ پر لے گئے۔ پطرس، جس نام کا لفظی مطلب پتھر ہے، یوحنا، جس نام کا لفظی مطلب خدا کا فضل ہے، اور یعقوب، جس نام کا لفظی مطلب بدل دینا ہے۔ ان تینوں ناموں یعنی پطرس، یوحنا اور یعقوب کو یہاں ایک ساتھ رکھنے کا کلام کا مکاشفہ یہ ہے کہ پتھر یعنی 10 احکام کی جگہ فضل سے بدل دی گئی۔ ان تینوں کا پہاڑ پر مسیح یسوع کے ساتھ ہونا مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح یسوع ہمیں شریعت کی حکموں کی غلامی سے آزادی دلوانے اور ہمیں فضل میں شامل کرنے آئے تھے۔ پطرس اس مقام پر پتھر پر لکھے 10 احکام یعنی شریعت کے دور کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پطرس نے موسیٰ، ایلیا اور 3 خیموں کا بیان کر کے اپنے پرانے عہد کی نمائندگی پر مہر کر دی۔ ہم خدا باپ کی گواہی پر غور کرتے ہیں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ خدا باپ نے مسیح یسوع کے حق میں 2 بار گواہی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، ایک دریائے یردن کے کنارے اور دوسرا ہرمن کے پہاڑ پر۔ اسی طرح شیطان کا مسیح یسوع کے بارے 2 بار ہی کہنا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے، اور دوسری بار اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ غور کیجئے کہ شیطان نے بھی مسیح یسوع کے حق میں 2 بار کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ خدا باپ اور شیطان کی گواہی ایک جیسی لگتی ہے۔ شیطان کی گواہی اور خدا باپ کی گواہی میں جو واحد فرق ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، جبکہ شیطان کی گواہی میں لفظ پیارا نہیں آیا، یعنی شیطان کی گواہی میں خدا کی محبت غائب ہے۔ آج بھی شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ خدا کی محبت کی پہچان سے خدا کے لوگوں کو محروم رکھا جائے۔ شیطان کلیسیاں کو خدا کی محبت یعنی فضل کی تعلیم سے محروم رکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فضل کی تعلیم کلیسیوں میں بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ ہماری کلیسیوں میں اکثریت پطرس کی طرز پر تعلیم ہے، یعنی ہم خدا سے کتنی محبت رکھتے ہیں، جبکہ یوحنا کی طرز پر تعلیم یعنی خدا ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ شیطان کے سامنے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کلیسیا اس بات کو جان جائے کہ خدا نے ہم سے کیسی محبت رکھی۔ شیطان کلیسیاؤں کو آسانی سے الجھائے رکھتا ہے جب ان کی ترجیحات کا مرکز خدا کی ہمارے لیے محبت کے بجائے اس بات پر منجمد کیے رکھتا ہے کہ ہم کتنا خدا سے پیار کرتے ہیں اور ہم خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ایک ایماندار ہر طرح کی رکاوٹ اور مشکل کا سامنا کر پائے گا جب اس کی زندگی کا فخر اور بھروسہ خدا کی کامل اور لازوال محبت پر ہوگا۔ آئے ہم سب مل کر خدا کی محبت کو دنیا تک پہنچائیں، تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ خدا نے ان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔